सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज 26 जनवरी 2020, आज से 70 साल पहले 26 जनवरी 1950 को भारत का आइन नाफिज किया गया और भारत के उस आइन की रूह से भारत एक सेकुलर स्टेट के तौर पे दुनिया में सामने आया। और भारत की ताकत ये थी कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि और बहुत सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं और ये तमाम लोग मिलकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट बनाते हैं। आज हर साल की तरह भारत में यौम जमहूरिया की मुतादिद तकरीबात हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज वो नई दिल्ली और जो भारत की मुख्तलिफ रियासतों के कैपिटल्स हैं वहाँ पर परेड मुनक्किद की जाती है। आज भारत में मुल्क गिर कौमी तातील का दिन होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से वज़ीर आज़म बने, सिर्फ ये 2019 नहीं बल्कि इससे पहले 2014 में जब वो वज़ीर आज़म बने तो इनका दूसरा दौर है। उन्होंने सेकुलर भारत का हुलिया कैसे बिगाड़ा है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को पूरी दुनिया से आज कैसे ताने मिल रहे हैं, उसका नक्शा जरा आपके सामने रखते हैं। भारत ने मोदी की हुक्मरानी में ऐसा कानून बनाया जिसके तहत इस्लाम के अलावा तमाम मज़ाहिब के लोगों को शहरियत देने का हक दिया है। इसके अलावा हुकूमत भारत के तमाम 1.25 अरब लोगों का डेटा इकट्ठा करना चाहती है ताकि गैर कानूनी मुकीम अफराद की शनाख्त की जा सके। भारत के 20 करोड़ से जायद मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास अपनी शहरियत साबित करने के लिए कोई दस्तावेजात नहीं हैं। हुकूमत ने ऐसे कैंप्स बनाने का हुक्म दिया है जहां ऐसे लोगों को रखा जाएगा जिनकी शहरियत मनसूख हो जाएगी। इस कानून के बाद भारत भर में मुजाहरे शुरू हो गए। 28 में से 11 रियासतों के वज़ीर आला ने इस मुतनाज़ा कानून को अपनी अपनी रियासतों में लागू करने से इनकार कर दिया है। रियासत केरला और पंजाब ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ राजस्थान असेंबली में करारदाद मंजूर की गई है। कांग्रेस समेत ऑपोजिशन की 20 सियासी जमातों ने इस कानून को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। और जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री जिसका बहुत बड़ा किरदार है भारत में पब्लिक ओपिनियन मेकिंग के लिए, उसमें बहुत सारे लोग इस कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कि अदाकारा परिणीति चोपड़ा ने इस कानून को भारत की जमहूरियत की मौत करार दिया। यह आवाजें बाहर से नहीं, खुद भारत से आ रही हैं। अदाकारा दिया मिर्जा ने मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ट्वीट की कि उनकी वालिदा हिंदू थी, उनके जिस्मानी वालिद मसीही थे, जबकि उनकी परवरिश करने वाले वालिद मुसलमान थे और उनके तमाम दस्तावेजात में मजहब का खाना अब भी खाली है। क्या कोई मजहब तय करेगा कि मैं भारतीय हूं या नहीं? अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने आईने हिंद का मतन शेयर करते हुए लिखा है कि हम क्या थे, हम क्या हैं और हम क्या होते जा रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के 10 मेंबरान ने मोदी हुकूमत की जानिब से अपने ही मुल्क में रहने वाले शहरियों के खिलाफ पास करदा मुतनाज़ा कानून के बारे में करारदाद बहस के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में जमा करा दी है। करारदाद में इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन, यूरोपीय यूनियन, समाजी और सियासी हुकूक के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस और खुद भारतीय आइन का हवाला दिया गया है, उसी आइन का जिस आइन के कयाम की आज भारत सेलिब्रेशन कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने मोदी के शहरियत कानून पर तनकीद की है। अमेरिका के एक अरबपति ताजिर जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि भारत में मोदी जैसे शख्स का मुंतखब हो जाना बहुत बड़ी और खतरनाक बात है। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि मोदी ने भारत को एक कौम परस्त रियासत बना दिया है और भारत की इस रास्ते से वापसी मुश्किल नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी भारत को हिंदुत्व की बुनियाद पर और मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर एक हिंदू कौम परस्त मुल्क बना रहा है। और नरेंद्र मोदी जो कि खुद सियासत में आने से पहले आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ का एक रजाकार था, वो आरएसएस जिसके आज 60 लाख के करीब उसके मेंबर्स की तादाद है। और मोदी ही के दौर में अयोध्या शहर के अंदर बाबरी मस्जिद को जब मस्मार किया गया तो उसके बाद उसी जगह पे राम मंदिर यानी जो राम की जन्मभूमि है, जहाँ पे कहा जाता है कि इनके जो देवता, इनके गॉड एक राम ने इसी जगह पे उनकी बर्थ प्लेस है, वहाँ पे राम मंदिर तामीर किया जाएगा। और इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने
2001 میں تو ان کے چیف منسٹر بننے کے بعد وہاں 2002 میں فسادات ہوئے جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور 2000 تک لوگوں کا قتل عام ہوا. یہ وہ فگر ہے جو پاکستانی یا انڈین پریس نے رپورٹ نہیں کی بلکہ یہ ویسٹرن پریس نے رپورٹ کی تھی کہ 2000 سے زائد لوگوں کا قتل عام ہوا تھا. ان واقعات نے مودی کو بھارت بھر میں بسنے والے ہندو قوم پرستوں کا ہیرو تو بنا دیا لیکن انہی واقعات کے باعث مودی کا امریکہ میں داخلہ بند ہو گیا تھا. مودی نے ہندوتوا کے جذبات کو ابھار کر اپنی سیاست تو زندہ کر لی لیکن بھارت کی رگوں میں ایک زہر انڈیل دیا ہے. 2019 میں الیکشن جیتنے کے بعد تو مودی نے ہاتھوں سے دستانے اتار دیے اور وہ کھل کر مسلمانوں کو بھارت سے ختم کرنے کے منصوبے شروع کر چکا ہے. اگست 2005 میں مودی نے اچانک 5 اگست 2019 میں مودی نے اچانک مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت پر وار کیا. وادی کشمیر کے 70 لاکھ سے زائد مسلمان 6 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی سنگینوں کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مودی نے بھارت کے سیکولر ریاست کے تشخص کو متنازع بنا دیا ہے. مودی اور ان کی جماعت صرف سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ملک کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر چکی ہے. دی ٹائمز میگزین نے مودی کو اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ڈیوائیڈر ان چیف کا خطاب دیا ہے. دی اکانومسٹ میگزین نے مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے اپنے تازہ آرٹیکل میں بھارت کو انٹالرنٹ انڈیا کا نام دیا ہے. یاد رہے کہ آج 26 جنوری کو بھارت سیکولر کانسٹیٹیوشن کی یاد منا رہا ہے لیکن دنیا آج مودی کی وجہ سے بھارت کو انٹالرنٹ انڈیا کا نام دے رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں رانا مبشر صاحب. رانا مبشر صاحب دنیا کے واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایک پرائیویٹ پارٹیسپینٹ کے طور پہ جو گریجویٹ ہیں نیشنل ڈیفنس کالج سے 10 ماہ کا ان کا کورس تھا 2005 اور 2006 کے بیچ میں سینئر صحافی ہیں اینکر پرسن. نجم الدین شیخ صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں, امریکہ, جرمنی, ایران, کینیڈا میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں, ہمیں جوائن کر رہے کراچی سے. سر آپ کو بہت شکریہ. اور جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین عوان صاحب سیاسی اور دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ. جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. آج جس دن کو بھارت سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ہم نے آج سے 70 سال پہلے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن کمپوز کیا اور ہم نے 26 جنوری 1950 میں اس کو ملک بھر میں نافذ کیا, آج کا بھارت کہاں نظر آتا ہے اس آئین کی روشنی میں؟ تھینک یو. دیکھیے آپ نے پورے اپنے کمپریہنسو انٹرو میں جو تصویر کشی کی ہے ہندوستان کی, اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ ملک ہے جو اپنی پرائیڈ تھا جس کا وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتے تھے اپنی ڈائیورسٹی کی وجہ سے, اپنی سیکولرزم کی وجہ سے, اپنی ڈیموکریسی کی وجہ سے اور اپنے سائز, میس, لینڈ میس اور پاپولیشن, ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ تھی ان مینی ویز. آج انفارچونیٹلی اس کے جو 2 پہلو ہیں, ایک ڈائیورسٹی کو انہوں نے اس وقت ایک خوفناک صورتحال میں بدل دیا ہے جہاں ڈائیورسٹی اور وہ مائنورٹیز جو اسٹرینتھ ڈرا کراتی تھیں اور ڈرا کرتی تھیں ہندوستان سے اور ان کی آرم فورسز میں اور ہر فیلڈ میں اپنا ایک کردار ادا کر رہی تھیں, آج ان کا مستقبل انہیں تاریک نظر آ رہا ہے. اور جو ایک قوم پرستی کا ایک بھوت سوار ہے ان پر, اس میں مسلمانوں کی تو زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. تو ان کا سیکولرزم کا اور ڈائیورسٹی کی 2 اسٹرینتھ جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی اس کو انہوں نے خود بٹا لگا دیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اب اس وجہ سے ان پہ انٹرنیشنل ملک کے اندر تو ایک آگ لگ چکی ہے, ایک بھونچال آ چکا ہے. کشمیر کو بالخصوص انہوں نے ایک اور تاثر جو دنیا کو دیا نریندرا مودی گورنمنٹ نے, وہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں, جو انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن کو, ان کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لائے اور انہوں نے یکسر ایک سٹروک آف پین سے ان کو اٹھا کے ونڈو سے باہر پھینک دیا اور 35A اور 370 کا نفاذ کر کے کشمیر میں. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت نہرو سے غلطی ہوئی تھی جو یونائٹڈ نیشن میں اس کشمیر کے ایشو کو ریزولوشن کے لیے لے گئے تھے. تو اب اتنی متعصبانہ سوچ اور اتنی قوم پرستانہ پالیسی یہ ہندوستان کو کس طرف لے کے جائے گی؟ پہلا تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. وہ کشمیر جسے وہ ایبزارب کرنا چاہتے تھے
اس کو مزید انہوں نے اپنی اس ایکسٹریمسٹ پالیسی کی وجہ سے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو دوسری بار یہ کہنا پڑا کہ میں مصالحت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ مصالحت کے امکانات بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کشمیر کو ایک حل طلب معاملہ تصور کرتی ہے اور اس کے حل ہونے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ تو اس وقت ان کی تمام تدبیریں الٹی پڑ رہی ہیں ہندوستان کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اور تقسیم ہند کا سبب بنے گی ان کی موجودہ حکومت۔ رائٹ، شیخ صاحب، پاکستان فیٹف کا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا، پاکستان میں دہشت گردوں کے لیے ہائیڈ آؤٹس بنانے کا لیبل لگا، حالانکہ یہ اس سب کے اندر انٹرنیشنل پاورز کی کنائیوس شامل تھی اور وہ ایک اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، لیکن پاکستان کے موقف کو دنیا سمجھ نہیں سکی۔ بھارت تو پریکٹیکلی اسٹیٹ ٹیررزم انفلکٹ کر رہا ہے تھرو کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ، لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں رہی ہے۔ دیکھیے، پہلے تو شکریہ، آپ نے بہت اچھی انٹروڈکشن دی، میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا جی، اور اضافہ کرنے کے بعد پھر میں شاید کنکلوژن جو ڈرا کروں وہ آپ کے ہمارے کالیگ نے جو آپ سے بات کی ہے اس سے کچھ مختلف کنکلوژن ڈرا کروں گا۔ اولاً دیکھیے کہ ابھی جو ہندوستان میں اپوزیشن ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ صاحب آپ الیکشن میں 32% آپ نے ووٹ لیا ہے، 68% ہندوستانیوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جد و جہد انڈیا کے سیکولر کیریکٹر کو ریٹین کرنے کے لیے، اس کے لیے 68% کا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس 68% نے ان کو ووٹ نہیں دیا وہ اٹھیں گے، وہ ان کا ضمیر اجاگر ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہی سیکولر انڈیا رہیں۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، جو کانسٹیٹیوشنل صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ نہ صرف نریندر مودی نے 2014 کے بعد 2019 میں اس قسم کی الیکشن کی کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کو کوئی اس کو بچ نہیں کر سکتا۔ جب راجیہ سبھا میں گئے تو راجیہ سبھا میں جہاں پہ ان کی اکثریت نہیں تھی، نہ ان کی تھی نہ ان کے ساتھ جو ان کی پارٹیز کولیبریٹ کر رہی تھیں، ان دونوں کو ملا کے اکثریت نہیں تھی، لیکن راجیہ سبھا میں یہ ووٹ پاس ہو گیا۔ جب آپ نے ذکر کیا ایودھیا کا اور آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ کا، تو اس میں بھی آپ کو نظر آیا کہ کانٹرڈکٹری ڈیسیشنز دی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ نریندر مودی کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آگے بڑھا سکے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ایودھیا میں ہم آپ کو زمین دے دیں گے اور جگہ، لیکن یہاں پہ تو ٹیمپل بنے گا، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہاں پہ ٹیمپل تھا، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ irrational ڈیسیشن تھی، لیکن وہ ڈیسیشن تھی جو کہ نریندر مودی اور اس کے کالیگز چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے جب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تبدیلی آئے گی۔ جو آپ نے ڈیٹینشن کیمپس کا ذکر کیا، اب تو اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسام میں نہ صرف نہ صرف مسلمان لیکن ہندوؤں کو بھی انہوں نے 1.1 ملین سے زیادہ لوگوں کو آپ نے کہا ہے کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستانی ہیں۔ اس چیز میں آپ یہ یاد رکھیے، جب آپ نے ذکر کیا کہ کتنی اسٹیٹس نے اس کے اگینسٹ احتجاج کیا ہے اور کتنی گئی ہیں سپریم کورٹ میں، یہ یاد رکھیے کہ اس میں اور جس 154 ایم ای پیز نے، جو ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ صاحب آپ کے پاس تامل ناڈو میں 30 سال سے رہتے ہوئے شری لنکن تامل ہیں، اور ان کو بھی آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے کہ ان کو آپ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ آپ کے نیشنلز بن جائیں۔ اسی طرح آپ نے دوسروں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں جوش ہے،
اور وہ چاہتے ہیں کہ سیکولرزم رہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور جو سپریم کورٹ کا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشنلی کوئی چینج نہیں آئے گی۔ اب میری نظر میں یہ ہے کہ مودی تھوڑی بہت کنسیشنز کرے گا۔ اول کنسیشن تو اس نے یہ کی ہے کہ کہا کہ صاحب ہم نے ڈیٹینشن کیمپس نہیں بنائی ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ڈیٹینشن کیمپس بنی ہوئی ہیں اور ڈیٹینشن کیمپس میں یہ لوگوں کو ڈالے گا، رپورٹ ہو چکے ہیں، وہیں کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، اس کو دکھایا بلکہ وہ جگہ جا کے۔ جی اب ذرا آگے چلیں، جو آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے لیے اہم چیز یہ ہے کہ میری نظر میں اگر ہندوستان آپ کے خلاف چیزیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس لمبی سرحد ہے، جس سرحد پہ کنٹرول انہی کا ہے، انہوں نے وہاں پہ سرچ لائٹ لگائی ہوئی ہیں، انہی کے وہاں پہ پیٹرولنگ ہوتی ہے، ہم بھی کبھی کبھار پیٹرول کرتے ہیں لیکن زیادہ پیٹرولنگ انہی کی طرف سے ہے، تو وہ بارڈر ہے اور ہمارا کوسٹ لائن ہے جس کو لوگ اسمگلرز پیراڈائز کہتے ہیں۔ ان دونوں کو استعمال کر کے وہ بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جس میں ان کو اور کوئی پہلو اور کوئی جگہ سے اسٹیٹ ٹیررزم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو استعمال کریں گے ایک چیز کے لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ہماری کشمیر میں دقتیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے۔ اب ہمارے ہاں جیسے بھی ہم چیزیں کریں گے FATF کی وجہ سے کریں، ہماری اپنی پالیسیز کی وجہ سے کریں، وہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ دنیا فوکس کرے گی، اور جب یہ فوکس ہوگا تو آپ پہ سے یہ لیبل جو ہے کہ آپ ایپی سینٹر ہیں ٹیررزم وغیرہ کے، وہ ہٹ گئے تو ہندوستان کی جو کریڈیبلٹی ہے آپ پہ بہتان لگانے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اچھا میں ذرا رانا مبشر صاحب کو شامل کروں، جو میرا سوال آپ سے تھا میں اسی سے ایک سپلیمنٹری کوشچن رانا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے ملائیشیا کے وزیر اعظم نے جس طرح کنڈیم کیا ہے جو امینڈمنٹ ایکٹ متنازع شہریت کا قانون متعارف کروایا مودی نے، اس پہ انہوں نے کیا کہا، دکھائیں۔ I think we have accepted the Indians who came to this country, the Chinese who came to this country. We gave them citizenship even when they don't qualify, and they are all in the government. But I'm sorry to see that India, which claims to be a secular state, now taking action to deprive some Muslims of their citizenship. رانا صاحب، پوری دنیا میں دو آدمی ہیں، ایک یہ 95 سال کا بوڑھا شخص ہے جس نے کہا میری ٹریڈ بھی اگر ختم ہوتی ہے بھارت کے ساتھ تو ہو جائے لیکن میں حق بات کہنے سے نہیں ہٹوں گا، اور دوسرا ایک ہمارا وزیر اعظم ہے جو ٹویٹس کر کے بیچارہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ RSS کا غنڈہ ہے، اور دنیا کے 194 ملکوں میں سے کسی اسٹیٹ مین کی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ وہ کہے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے۔ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، اگر شروع کروں گا میں یہاں سے OIC سے، OIC کہاں ہے؟ وہ تو ایوارڈ دے رہے ہیں اس کو بلا کے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیں ٹوتھ لیس میں تو کہوں گا ایک پورا سیٹ اپ ہے یہ، اور اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ میں ذرا تھوڑی سی آنیسٹ باتیں کروں گا اور ریئلٹی چیک دینے کی کوشش کروں گا۔ کوئی OIC نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی جتنے یہاں پہ مسلم کنٹریز ہیں، میجورٹی آف دیم دے ہیو دیئر اسٹیکس ان انڈیا، ٹھیک ہے، فائنینشیل اسٹیکس ہیں ان کے وہاں پہ، ٹھیک ہے، اس لیے وہ خاموش ہے، دے آر مم اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے، جو مرضی کرے مودی، بیسیکلی مودی جو ہے وہ جو دل کرتا ہے کرتا جائے گا، اور یہ جو مسلم کنٹریز ہیں جن کو ہم اپنے ساتھ میجورٹی آف دیم جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، دے ول ناٹ اسٹینڈ ود اس، ٹھیک ہے جی، ایک چیز تو بالکل کلیئر کر لیں آپ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی جو ہے بیسیکلی وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، یا آپ فار دیٹ میٹر کہیں اور دوسرے چینل میں، انڈین میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو۔ انڈین میڈیا جو ہے نا وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں دکھائے گا آپ کو۔ انڈین میڈیا یہ بھی نہیں دکھائے گا آپ کو کہ وہاں پہ 21-22 جو سٹیٹس ہیں وہاں پہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، وہ نہیں دکھائے گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ انڈین میڈیا آپ کو یہ کبھی نہیں دکھائے گا جناب کہ وہاں پہ مودی جو ہے وہ بیسیکلی ایک وہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے، کبھی نہیں دکھائے گا آپ کو۔
हालांकि उनके लिए मशवरा है मूडी के लिए, या उसके जो इर्द गिर्द जो 2-4-6 एडवाइजर्स उसके बैठे हुए हैं जो उसको कह रहे हैं जनाब कि मुसलमानों को ख़त्म कर दो वहाँ से, उनके लिए एक मशवरा है कि हार्ले स्ट्रीट में इंग्लैंड में बड़े अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क चले जाएं, वहाँ पे बड़े अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, वहाँ पे जाके मूडी का इलाज करवा लें वो, ठीक है। लेकिन वो नहीं कहेंगे, ठीक है, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, वाह 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 मूडी साहब आपने बेहतरीन काम कर दिया। लेकिन बेसिकली वो एक साइकोटिक पेशेंट है जिसका नाम है मूडी, ठीक है। अब वो पूरे रीजन में असर्ट करना चाहता है, ठीक है जी। अब वो रीजन में असर्ट करने के लिए वो क्या करना चाहता है, वो चाहता ही है जनाब कि सारा टेररिज्म जनाब पाकिस्तान से आ रहा है। वो आपको याद है प्लेन गिराए थे यहाँ पे, वो इंडियन एयरक्राफ्ट आया था वहाँ पे गिरा के चला गया जी, यहाँ पे कैंप था। और भाई वो कैंप ख़त्म हुए हुए भी मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हो गया था वहाँ पे, और वो कोल्ड वॉर इरा की बात कर रहे हैं। वहाँ के मेरे ख्याल में पुराने नक्शे उठा के वो ले आया था जो भी था पायलट, और वहाँ पे वो पुराने गूगल इमेजेस को देख पुराने गूगल इमेजेस आके वहाँ पे फेंक के चला गया। उसने कहा जी वाह 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 जी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे, ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर इरा ख़त्म हो गया। उसके जनाब आज तक हम भुगत रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन हमारा जो कसूर है वो ये है कि हम उस जंग का हिस्सा बने जो कि कोल्ड वॉर इरा था, उसका हिस्सा बने, और हम ना हिस्सा बनते तो एक जो उस वक़्त की जो दूसरी सुपर पावर थी वो कभी डिसइंटीग्रेट ना होती, ठीक है। हम लोग उसका हिस्सा बने, ठीक है। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हमने एक गलती की, हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, ठीक है जी। और इतने सालों से भुगत रहे हैं, मेरे ख्याल में 4 डेकेड्स हो गए हम भुगत रहे हैं, ठीक है जी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमारी जो डिप्लोमेसी है जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, हमारी डिप्लोमेसी या वो डिप्लोमेट्स जो हुआ करते थे वो करीब नहीं रही, ठीक है। शेख साहब बैठे हुए हैं, जनरल साहब बैठे हुए हैं, मेरे से एग्री करेंगे कि वो जो डिप्लोमेट्स थे, जो वाकई डिप्लोमेट्स जिनको कहा जाता था, जो जाके जहाँ से जो मिनिस्टर्स जाते हैं, जनरल साहब जनरल भी हैं और डिप्लोमेट भी रहे हैं, बिल्कुल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि वो जो क्रीम थी ना, वो जो क्रीम थी जिनको वाकई डिप्लोमेट्स कहा जाता था, वो डिप्लोमेट्स नहीं रहे, ठीक है ना। शेख साहब भी नहीं है अब वो डिप्लोमेट, जनरल साहब भी वहाँ पे उस ऑफिस में नहीं है, ठीक है जी, जब ब्रुनाई में थे जब। बट द पॉइंट इज़ कि जनाब वो डिप्लोमेसी हम ना तो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना वो डिप्लोमेसी सिखाई जा सकती है, ना पढ़ाई जा सकती है, उसको हमने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमने वाइप आउट कर दिया। वाइप आउट हम जब करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को एक्टिवेट कैसे करेंगे हम, ठीक है। दुनिया में जाके व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल, जब हमें निगोशिएट करना होता है, तो वहाँ पे जाके हम जनाब पता चलता है कि हाथ उठा के वापस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको ज़रा थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा, उनको टास्किंग करनी पड़ेगी, उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स उनको क्लियर करने पड़ेंगे, और वो कर सकती है सिटिंग लीडर्स जो ऑब्वियसली वो उनको जब तक ऑब्जेक्टिव्स नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली चीफ एग्जीक्यूटिव पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापसी पर जरूर करते हैं कि ये दुनिया के सामने मोदी का फाशिज्म, मोदी का फैनेटिसिज्म, मोदी का हिंदू नेशनलिज्म, मोदी का हिंदू एक्सट्रीमिज्म एक्सपोज हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब ये दुनिया को बताने की, दुनिया को पता चल गया है, लेकिन दुनिया के मुंह से कैसे निकलवाएं हम ये एतराफ़ दुनिया करे, दुनिया के सामने एतराफ़ करे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जनरल साहब, जब तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, ऑल्दो वो प्रो इंडिया है, उनका इंडिया के साथ मुख्तलिफ तरह का अलायंस है, ट्रेड से लेके रीजनल पावर होने के लिहाज से इंडिया का, चाइना को कंटेन करने के लिहाज से कई उसके पीछे रीजंस हैं, लेकिन दुनिया की जो बड़ी, जिनको हम P5+1 भी कहते हैं, और इनके अंदर कुछ और ताकतों का अगर इजाफा कर लें, जब तक ये इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगी कि मोदी जो स्टिर कर रहा है भारत के अंदर, अगर वो वहाँ पे भड़क उठा तो उसका जो डोमिनो इफेक्ट होगा, जो चेन रिएक्शन होगा, वो फिर बहुत दूर तक जाएगा, फिर वो बाउंड्रीज से बाहर चला जाएगा। तो ये जो बड़े मुल्क हैं, जब तक इनकी लीडरशिप ये नहीं बोलेगी, नहीं कहेगी, तो छोटे मुल्क, अगर महातीर साहब ने जैसे कहा, अगेन सैल्यूट टू हिम कि उन्होंने फिर भी ये बात कही है, बड़ी ताकतें कब बोलेंगी? मुरीद अब्बास, ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि स्टेट क्राफ्ट में मोरालिटी की जगह बहुत कम होती है और कौमी मफादात ड्राइव करते हैं स्टेट पॉलिसी को। अब इस वक्त जो हिंदुस्तान फ़ायदा उठा रहा है वो चीन और अमेरिका की जो आपस में मुआशी सर्द जंग शुरू है,
اور جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اور اس کے بڑھتے ہوئے اکنامک انفلوئنس کو روکنے کے لیے اس ریجن میں جو مقاصد ہیں امریکہ کے، وہاں پہ ایک کنورجنس آف انٹرسٹ ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان۔ اسی طرح جو رشیا کا اس وقت نزدیکی ہو رہی ہے اس ریجن میں جو بڑے ممالک ہیں جن میں پاکستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے اور چائنا ہے، ان کے ساتھ جو نزدیکی ہو رہی ہے روس کی، اس میں بھی امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے اور ہندوستان اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے، اور اس ونڈو کا جو ایڈوانٹیج لے رہا ہے ہندوستان، اس میں وہ اپنی ہندوتوا کی پالیسی کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ونڈو سے جتنا جلدی اور جتنا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کو اٹھا لیا جائے۔ لیکن جو چیز وہ نظر انداز کر رہے ہیں ہندوستان کی گورنمنٹ، وہ یہ ہے کہ جو ملک اندرونی طور پہ اتنا ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا یا انسٹیبل ہو جائے گا، جہاں 68% وہ لوگ جو سیاسی رائے واجپائی کے حق میں نہیں رکھتے لیکن ان کی آواز سنی نہیں جا رہی، جہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جہاں 28 اسٹیٹس، ان 11 اسٹیٹس جنہوں نے اس پالیسی کے اگینسٹ ریوولٹ کیا ہے، ان کے خلاف نریندر مودی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، تو وہاں پہ جو ایک ماحول بن رہا ہے، وہاں جب ان تمام ترقی یافتہ ممالک کے معاشی مفادات کو ضرب لگے گی، کیونکہ اس انسٹیبلٹی کے ساتھ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ معاشی نقصان ہے۔ انٹرنیشنل انویسٹر جب ان کا پیسہ ڈوبنا شروع ہوگا تو پھر وہاں پہ تھوڑا دباؤ ہندوستان پر آنا شروع ہوگا، لیکن فی الحال ان کو اپنا مفاد نظر آ رہا ہے، وہ بڑے گرینڈ آبجیکٹیو جو اس ریجن میں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اس لیے ابھی تک وہ سیاسی دباؤ، وہ اخلاقی دباؤ ہندوستان پر نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، چاہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشی جو مفادات ہیں ان کے دفاع کی وجہ سے ہو، ابھی تک وہ دباؤ نہیں آیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جیسے ملک کی ڈپلومیسی کی وجہ سے ہم اس دباؤ کو ان پر ڈال سکیں گے، کیونکہ چائنا کے بھی معاشی مفادات ہندوستان کے ساتھ کافی حد تک منسلک ہیں، اور وہاں بھی وہ بہت بڑے تجارتی عزائم ہندوستان رکھتا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی ایک پرونگ جو ہے وہ ہندوستان کے حق میں جاتی ہے۔ صحیح۔ تو چائنا کی پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ سب کو لے کر ساتھ چلو، لہذا وہ کوئی بڑی مخالفت کرنے کے اس وقت موڈ میں نہیں ہے۔ وہ جسے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کہتے ہیں، چائنا بھی ہندوستان کی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتا ہے، روس بھی اپنے S-400 بیچنے کے لیے اور ڈیفنس مارکیٹ میں اپنا حصہ چاہتا ہے۔ تو جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو جس دباؤ کی آپ خواہش کر رہے ہیں یا ہم سب خواہش کر رہے ہیں وہ ابھی اتنا جلدی ڈیولپ ہوتا نظر نہیں آتا۔ صحیح ہے، پھر نہ ہی سمجھتے ہیں شیخ صاحب۔ فی الحال امکانات نہیں ہیں۔ صحیح ہے شیخ صاحب، ایک تو جو یوم جمہوریہ آج انڈیا کا وہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، یعنی دیر از اے کنٹراسٹ بٹوین ان کے ایکشنز میں اور ان کے ورڈز میں، لیکن کشمیر کے اوپر اگر شیخ صاحب بات کریں تو آج 170 یا 75 دن ہو چکے ہیں اور سچویشن سٹینڈ سٹل ہے۔ صرف ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ پہلے آئی جب پرائم منسٹر سپتمبر میں گئے، اب پھر چلیں سٹیٹمنٹ آ گئی۔ خیر اب ٹرمپ کا اپنا مستقبل بھی اس وقت آن سٹیک ہے، وہ بائی دی اینڈ آف اسی جنوری میں اس کے جو امپیچمنٹ ہے اس کا فیصلہ آئے گا۔ تو اب یہ کشمیر کے ہم اس پہ بھی نہ ہی سمجھیں، پھر شیخ صاحب کیا بنے گا کشمیر کا؟ دیکھیے، جو احتجاج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں اس احتجاج میں کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو حق خود ارادیت دینے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہندوستانی اس پہ سب متفق ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ کشمیریوں کو آپ نے جتنا دبایا ہوا ہے، جتنا ان پہ ظلم ڈھایا ہوا ہے، اس کو ہٹائیے اور ان کو بھی آزادی کے رخ کی طرف چلائیں۔ اب سچی سچویشن کشمیر میں یہ ہے کہ ہندوستانی چاہتے، نریندر مودی نے تو واضح کر دیا کہ میں کشمیری نہیں چاہتا، میں صرف کشمیر کی سرزمین چاہتا ہوں۔ تو اب کشمیریوں کے لیے تو یہ ہے کہ پھر ہمیں مٹانا چاہتا ہے،
اور اس پہ شاید ان سے کسی قسم کا احتجاج ہو جب یہ ریسٹرکشنز اٹھائی جائیں. لیکن اس وقت جو ریسٹرکشنز ہیں اس سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی معاشی حالت پہ کیا اثر پڑتا ہے. اب میں پہلے کہہ چکا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ نہ ان کے سیب بکے، نہ ان کو جو لوگ وہاں پہ ہیں انہوں نے ایک تخمینہ لگایا کہ اس کلوزر کی وجہ سے اور ڈیکلریشن 2 یونین ٹیریٹریز بنانے کی وجہ سے ہم کو 10,000 کروڑ ہندوستانی روپیوں کا نقصان ہوا ہے. اب یہ ایک تخمینہ ہے، دوسرے تخمینے ہیں جو کہ اس سے بھی کچھ زیادہ بتاتے ہیں جو نقصانات ہوئے ہیں. اب اس کے ساتھ جو فائنینشیل پریشر پڑتا ہے کشمیریوں پہ، جو شکارہ چلا رہا ہے یا جو گیسٹ ہاؤس رکھتا ہے، اس سب کے اثرات کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک کشمیری برداشت کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا ڈپلومیسی کا سوال تھا، میں ایاز صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ صاحب آپ ڈپلومیسی کے ساتھ ان چیزوں کو چینج کریں. رانا مبشر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہم ڈپلومیسی میں فیل ہو رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی چیز ایسی چھپی نہیں رہتی. جو آپ کی آبجیکٹیو ریالٹیز ہیں پاکستان میں وہ آپ دیکھتے ہیں اور دنیا بھی دیکھتی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ چیزیں اپنے طور پہ اپنی خفیہ رکھ سکیں. ویسے بھی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ذرا کھلے ٹھلے لوگ ہیں، ان کو بات کرنے میں کوئی آبسٹیکل نظر نہیں آتی، وہ صاف طور پہ بات کرتے ہیں. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر وہی دہراؤں گا کہ آپ میں بھی پوٹینشیل ہے. جو ہندوستان میں پوٹینشیل دیکھ کے لوگ ان کی اکنامک صورتحال کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ان کے ساتھ رشتہ بڑھانا ہے، وہ ہمارے ہاں بھی ہے. لیکن آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے شیخ صاحب، انٹرنل پہ فوکس جو آپ نے بات کی، میں ذرا چاہوں گا رانا مبشر صاحب سے اس پہ کامنٹ لوں. بڑا آپ نے اہم ایک بات کہی کہ مودی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 70 لاکھ یا 80 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ جئیں مریں، اس کے لحاظ سے وہ مطلب بھاڑ میں جائیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے. اس کو صرف وہ جو پیس آف لینڈ ہے کشمیر، وہ کہتا ہے اس کو میں نے کسی بھی طور پہ اپنا قبضہ نہیں چھوڑنا اس سے. تو جب آپ کی مینٹالٹی یہ ہے کہ آپ کو 7 اور 8 ملین پیپل آپ کے لیے دے آر آئی مین نتھنگ، تو پھر تو آپ اتنے انسینسٹیو ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کسی صورت میں بھی کشمیر کو نہیں دیں گے. پھر اس کا مطلب میرے باس صاحب اس سے آگے بھی ایک سٹیپ دیا گیا ہے، اور وہ جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز جو انہوں نے، جس نے موڈی، جس کو میں سائیکوٹک پیشنٹ کہتا ہوں، اس نے جو باقی دنیا کو جو ایک کہتے ہیں نا بیٹ ڈالی ہوئی ہے اس نے کہ جناب آپ سب لوگ آئیں اور آ کے انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ اس پیس آف لینڈ میں. ایگزیکٹلی یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں آپ لوگ، یہاں پہ اپنا پیسہ لگائیں آپ، اور یہاں پہ جناب اب دیکھیں جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو اپنی انویسٹمنٹس آلریڈی کر چکے ہیں انڈیا کے اندر، ان کے لیے ایک اور پیس آف لینڈ اس نے آفر کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہاں پہ بھی آ کے انویسٹمنٹ کریں. اب وہاں پہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ آلریڈی انڈیا کے اندر موجود ہیں جو لوگ نہیں بولے، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اگر اس پیس آف لینڈ میں بھی وہ انویسٹمنٹس کرنی شروع کر دیتے ہیں تو دین اگین ان کے انٹرسٹ زیادہ ہائی ہو جائیں گے، وہاں پہ فائنینشیل انٹرسٹ زیادہ ہائی ہو جائیں گے، تو پھر تو بالکل نہیں بولیں گے نا. سو وہ ایک سینیریو کریٹ کر رہا ہے، کشمیری جائیں بھاڑ میں اکارڈنگ ٹو موڈی، وہ جائیں جہنم میں. ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے کشمیری ویری، میں نے تو یہ جگہ جو ہے میں نے تو پوری دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ایک جناب نئی اپرچونٹی یہاں پہ جنریٹ کرنی ہے، اور میں نے ان کو یہاں انویسٹمنٹ آئلینڈ ایک بنانا ہے، لگزمبرگ یا پاناما بنانا ہے، جا کے دنیا پیسہ لائے یہاں پہ پارک کرے اپنا. لیکن ایک چیز بھول رہا ہے دیکھیں کئی ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو کہ وہاں پہ اس وقت انڈیا کے اندر کئی ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو وہاں سے پل آؤٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ یار یہ یہاں پہ تو اتنی انسرٹینٹی ہو گئی ہے انڈیا کے اندر کہ ہم نے وی ہیو انویسٹڈ لائک ملینز اینڈ بلینز اوور ہیئر، اور اتنا انریسٹ ہے. اور ابھی جو جس قسم کی وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر رہا ہے، اور مزید ابھی تو اس کے ڈیزائنز اور بھی ہیں، بڑے لمبے چوڑے، یہ تو بھی پہلا سال اس کا جا رہا ہے، ابھی تو 4.5 سال اس نے ساری یہ 2-3 سال کا اپنا پلان کیا ہوا ہے کہ اس میں جناب یہ سارا غدر مچائے گا، اور اس کے بعد 2 سال بعد جو آخری 2 سال اس کے رہ جائیں گے اس میں وہ انویسٹمنٹ کے لیے دنیا کو پیش کرے گا یہ پیس آف لینڈ کہ آئیں جی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں. اور کشمیری شیری کو کوئی بھی نہیں. جنرل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جواب بھی سنتے ہیں. اور جو پولیٹیکل اس وقت یہ جو ایک تو ایکسٹرنل افیئرز پہ جو بات ہو رہی، لیکن اس وقت عمران خان صاحب
کے لیے جو ڈومیسٹک چیلنجز ہیں، اگر وہ ان سے ہی ان کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی تو وہ یہ کشمیر اور انڈیا کو کیسے وہ کور کریں گے؟ ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جنرل صاحب، عمران خان صاحب آج چونکہ باہر تھے تو واپس آئے تو وہ لاہور گئے، کیونکہ لاہور میں جو انریسٹ ہے اس کو کور کرنا ہے۔ پھر وہ کل کراچی جا رہے ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم کی وجہ سے انریسٹ ہے، بلوچستان میں یہ پولیٹیکل انریسٹ کی بات کروں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے ہر طرح سے پاکستان میں چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پولیٹیکل انریسٹ ہے بلوچستان میں۔ خیبر پختونخوا میں 3 وزیر خود چیف منسٹر نے فائر کر دی ہیں اپنی کیبنٹ میں سے، ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں شہرام ترکئی اور عاطف خان، جو کہ تحریک انصاف کے پوسٹر بوائے تھے خیبر پختونخوا میں۔ جی امیر عباس، میں مختصراً پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس میں صرف 2 ریمارکس دینا چاہتا ہوں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کشمیر چاہیے کشمیری نہیں چاہیے والی سوچ ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ ہیلو اوکے، تو یہ جو سوچ ہے کہ ہمیں کشمیر چاہیے کشمیری نہیں چاہیے، ان کو آپ اپنے اسی ریجن میں 2 چیزوں میں دیکھ لیں، 3 میں بلکہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی میں امریکہ اس وقت کے برٹش راج نے مشترکہ کوشش جو تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی، اس کو طاقت کے ذریعے سپریس کرنے کی کوشش کی، تو 90 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکل کے جانا پڑا، یہ لوگ یہیں رہے، انگریز کو جانا پڑا۔ زبردست۔ جب کمیونسٹ ریولوشن افغانستان میں آیا اور یو ایس ایس آر موو کر کے آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ افغانستان چاہیے، افغان نہیں چاہیے، اور یہاں پہ کمیونزم کا راج ہوگا۔ اس کے بعد روس کو 60,000 ڈیڈ باڈیز کے ساتھ یہاں سے نکلنا پڑا، اور ایک انفارچونیٹ بات ویسٹ پاکستان سے کی گئی تھی کہ ہمیں بنگال چاہیے، بنگالی نہیں چاہیے۔ وہ بنگالی بھی رہے، اپنا وطن بھی لے گئے، اور ہم بنگال حاصل نہیں کر سکے یا اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے۔ تو اس طرح کی جو ایکسٹریمسٹ سوچ ہوتی ہے اس کا منطقی انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ڈس ریگارڈ کرتے ہیں اور خطہ زمین پر قابض ہونے کی بڑے زبردست آپ نے ہسٹوریکل کبھی کامیاب نہیں، ہسٹوریکل ریفرنسز آپ نے 3 دیے، بڑے زبردست۔ تو جی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ سوچ ڈیفیٹ ہوگی، کشمیریوں کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جب کشمیر انسٹیبل ہوگا، جس دن یہاں سے کرفیو اٹھے گا، کوئی انٹرنیشنل انویسٹر اس کشمیر میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جیسے ابھی مبشر لقمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، رانا مبشر صاحب بھی یہی فرما رہے تھے ابھی کہ جو بڑھتی ہوئی انسٹیبلٹی ہے، اور میں نے بھی اسی کا ذکر کیا تھا، پورے ہندوستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہے، اور جب اس پہ ضرب لگے گی تو پھر ویسٹ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس انویسٹمنٹ کو کیسے پریزرو کریں، اور نریندرا مودی کی جو ذہنیت ہے وہ ٹھکانے پہ آ جائے گی۔ اب میں آپ کے اگر وقت ہے تو جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس پہ بات کر لیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ فرما دیں، شارٹلی فرما دیں۔ جی تو ابھی میں جلدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈومیسٹک کرائسس اس وقت یقیناً ہیں، اور وہ کرائسس ہیں نان پرفارمنس کے، لیکن جتنا یہ گنجلک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اور جتنے انٹرنیشنل پریشرز اس وقت اس گورنمنٹ کے اوپر ہیں، جس طرح بھی ہم کہہ رہے ہیں، اس میں جو گورنمنٹ پالیسیز چلا رہی ہے، ایک تو نان انٹرفیرنس ان کشمیر اینڈ ان انڈین افیئرز، اس کی بڑی دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہندوستان ایویڈنس ڈھونڈنے پہ مجبور ہے، اسے کچھ ایویڈنس مل نہیں رہی کہ وہ پاکستان پر الزام لگائے۔ یہ فیٹف کو وارڈ آف کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہیں، اور اپنی معاشی حالت کو درست کرنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن سیاسی محاذ پر انہیں ان ہاؤس کریکشن کی ضرورت ہے۔ جتنی جلدی کنسلٹیشن سیشن وہ اپنا بلائیں گے، اتنا ہی جلدی وہ اپنے اس کرائسس سے نکل سکیں گے۔ بالآخر عوام کا اعتماد انہیں جیتنا ہے، اور اپنی تمام پالیسیز کو پذیرائی عوامی سپورٹ سے انہوں نے حاصل کرنی ہے۔ آئی ایم ایف یا انٹرنیشنل ڈونرز کو خوش کر کے
जस्ट वन रिमार्क कि उनकी जो मुआशी टीम है वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स पे मबनी है, जिनको अवामी जज्बात से कोई सरोकार नहीं है, और वो इंटरनेशनल डोनर्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अवाम को स्क्वीज करते जा रहे हैं। ये चीज इमरान खान को पे नहीं करेगी। राइट राना साहब, इमरान खान साहब वैसे बिल्कुल स्टेबल हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि खान साहब कहीं जा रहे हैं या खान साहब की गवर्नमेंट कहीं जा रही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी शरारतें हो रही हैं, अपने नाराज, इत्तेहादी नाराज, तो ये एक अनरेस्ट तो पॉलिटिकली है ना। जिस तरह फोकस्ड होना चाहिए वज़ीर आज़म को, फोकस तो नहीं हो पाएंगे। मैं आपके पास वक्त मुख्तसर है, 2 लाइनें दूंगा इस पे, ताकि आप आगे अगर कमेंट देना चाहें तो ज़रूर दे दीजिएगा। नंबर 1, आई पर्सनली थिंक ये जो इत्तेहादियों की नाराज़गियाँ हैं, ठीक है, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो पाइल अप होते रहे, किसी ने एड्रेस नहीं किया, ठीक है। ग्रीवेंसेस टाइमली एड्रेस एग्जैक्टली अगर हो जाते तो कोई इशू नहीं था। आई पर्सनली थिंक कि दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर इमरान खान साहब, नंबर 1। नंबर 2, देखें आप इसको जो परफॉर्मेंस है ना इस वक्त गवर्नमेंट की, इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, इमरान खान साहब की पेस भी ज़्यादा है, लेकिन उस पेस को मैच ही नहीं कर सक रही उनकी टीम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी टीम को साथ साथ खींचते रहें, तो वो चेंज कर दें यार, क्या इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। नंबर 3, आपके अंदर से जो आवाज़ें निकल रही है ना, जो पीटीआई के अंदर बैठे हुए लोग जो आवाज़ें दे रहे हैं और अपनी ही हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मुझे उनसे भी पूछना है इमरान खान साहब से कि आप उन्हें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस। घर को आगे लग गई घर के चिराग से, तो कम से Period. कम शेख साहब आप फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट तो हैं ही, कभी कभी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी पे भी तबसरा कर लिया करें। तो ये जो इमरान खान साहब है, ही इज इन हार्ड वाटर या बिल्कुल स्मूथ सेलिंग है? सही थम्स अप। नहीं देखिए, पहले तो मैं कुछ इजाफा करना चाहूँगा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट होने के नाते कि देखिए हिंदुस्तान पे जो इंस्टेबिलिटी की उम्मीदें हैं, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन 19 इंसर्जेंसीज के साथ हिंदुस्तान जीता रहा है पिछले 30 साल से। नेक्सलाइट की एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 19 इंसर्जेंसीज गिनी जाती थी एक वक्त पे, और अभी तक भी गिनी जा सकती हैं। उनको वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमें जो उम्मीद रखनी चाहिए तब्दीली की, वो हमें रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि क्या उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि देखिए इस वक्त मेरी नज़र में इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, उनकी कोशिशें हमारे लिए अच्छी रही हैं। अगर कश्मीर का मसला उजागर है तो वो उनकी वजह से है। अगर पाकिस्तान की एक पहचान हो रही है और अगर ये पहचाना जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है दहशतगर्दी को कम करने की, तो ये इमरान खान के क्रेडिट पे जाती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पहचानना है कि साहब अगर आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे कि आप कहें कि ज़िंदगी नहीं चल सकती, हाँ, ये क्यों किया जा रहा है। और अगर आप कहते हैं कि साहब काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से हम पूछेंगे, तो आप वो तो बहुत अच्छा है कि काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के मौलाना साहब ने कहा कि साहब ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। नहीं तो मुझे तो लगता था कि अगला कदम ये होगा कि साहब आप काउंसिल ऑफ गार्डियंस बनाएंगे ईरानियों की तरह से और पूछेंगे कि भाई ये कैंडिडेट आपको ऑनेस्ट नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अनइलेक्टेड काउंसिल ऑफ गार्डियंस बना के करेंगे। इस किस्म की चीज़ से हमें गुरेज करनी है। और ये हमें याद रखना है कि जब तक कि हम पे ये लेबल लगती रहेगी तब तक हमें शक से देखा जाएगा, और उसकी वजह से इस पे हमें फोकस करना है कि इसको दूर किया जाए, और हमारी टीम जो है उसको इस पे फोकस करना चाहिए। मुझे यकीन है कि जो आपने टेक्नोक्रेट्स लगाए हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं तो ओरिजिनली पाकिस्तानी। अब आप कह लें कि ये वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IMF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अवाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये तो कड़वा घूंट आपको पीना है। ये कड़वे घूंट के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसको बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सफ़ीर अमेरिका, जर्मनी, ईरान, कनाडा, साबिक सेक्रेटरी खारजा, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और राना मुबश्शिर साहब ऑल टाइम फेवरेट सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।